अस्सलाम वालेकुम। सुबह अल खैर, सहर अल नूर। आज अप्रैल की यहाँ पे 6 है और रात को स्नो होती रही है और नेक्स्ट वीक फिर स्नो आ रही है। बहुत ठंड है, अभी सर्दी है यहाँ पे। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। किसी ने सवाल भेजा है मुझे कि इंसान जब मर जाता है तो उसकी जो लाश है वो दफनाई जाती है और वो कीड़े खा जाते हैं उसके जिस्म को, तो उसकी हड्डियां भी डिज़ोल्व हो जाती हैं। और या हिंदू जो जैसे क्रीमेट करते हैं, आग में जलाते हैं, या गोरे गैस चैम्बर में बॉडी को जला देते हैं और एशेस बन जाती हैं और बॉडी बिल्कुल ही खाक हो जाती है। तो जजमेंट वाले दिन, मैशर वाले दिन, अल्लाह ताला कैसे उनको दोबारा जो है वो ज़िंदा करेगा उसी वजूद में। बड़ा इंटरेस्टेड सवाल है। और एक सवाल और इसका है कि ये जो रिलीजियस, तकरीबन हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जूश हैं, क्रिश्चियन हैं, बज़ाहिर तो बहुत ही रिलीजियस नज़र आते हैं, लेकिन चंद लोग उसको उसकी इनसाइड कुछ डिफरेंट स्टोरी है। तो इन दोनों का पहले वाले सवाल का मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आपकी एशेस जो है, खाक जो है, वो दोबारा वजूद में आएगी। तो मेरे भाई, अल्लाह की ज़ात जो है ना, पहले ये समझने वाली बात है कि वो जो क्रिएटर है, जिसने आपको क्रिएट किया है, इस दुनिया को क्रिएट किया है, इस पूरी कायनात को क्रिएट किया है, कोई इंसान या कोई ऐसी ताकत नहीं कर सकती सिवाय अल्लाह के। ये जो आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, माउंटेन देख रहे हैं, ओशन देख रहे हैं, रिवर देख रहे हैं, खूबसूरती देख रहे हैं, मौसम देख रहे हैं, दुनिया में इतनी नेचुरल ब्यूटी है कि आप सोच भी नहीं सकते कोई और ताकत भी, सुपर ताकत सिवाय अल्लाह के, इसको क्रिएट कर सकती है। तो आप इंसान की स्टार्टिंग से बात शुरू करते हैं और आपको समझ आएगी कि जो अल्लाह है, अल्लाह ताला की ज़ात जो है, क्रिएटर जो है, वो कैसे दोबारा जजमेंट वाले दिन, रोज़े मैशर वाले दिन, इंसान को दोबारा ज़िंदा करेगा। एक ड्रॉप, एक बूंद, तीन पर्दों के अंदर, तीन पर्दों के अंदर अल्लाह ताला उसको क्रिएट करना शुरू करता है, प्रोसेस शुरू हो जाता है उसका। फिर वो इंसानी शक्ल इख्तियार करता है, फिर या मेल या फीमेल की शक्ल इख्तियार करता है, तो उसके आंखें बनती हैं, उसके होंठ बनते हैं, उसके कान सुनने के लिए बनते हैं, उसके बाजू बनते हैं, वो वजूद में आता है। उसको कलर दिया जाता है, उसका मदर बोर्ड सेट किया जाता है। तो जब वो रेडी हो जाता है तो वो तीन पर्दों के अंदर, जहाँ वो क्रिएट हो रहा होता है, उस माँ को भी नहीं पता मेरा बच्चा कैसा होगा। माँ के पेट में होता है, लेकिन माँ को भी नहीं पता होता वो कैसा, उसकी आंखें कैसी होंगी, उसका होंठ कैसे होंगे, उसका नोज़ कैसा होगा, उसके हाथ कैसे होंगे, वो कड़ियल होगा, स्ट्रांग होगा, बिग बिल्ड होगा, या टाइनी बेबी होगा। ये अल्लाह की ज़ात ही जानती है, एक बूंद से, एक कतरे से। तो जब वो तैयार होता है और वो फॉर वन स्टेज वो माँ की बातें भी सुनना शुरू कर देता है, वो खाना भी शुरू कर देता है, उसकी खुराक का बंदोबस्त भी हो जाता है। तो जब वो दुनिया पे आता है तब जाके माँ को पता चलता है कि ये मेरा बच्चा या मेरी बच्ची, ये मेरे पे गया है या बाप पे गया है या दादी पे गया है या दादे पे गया है या चाची पे गया है, चाचे पे गया है। उससे पहले वो नहीं जानती। फिर वो बच्चे की लाइफ शुरू होती है। वो बच्चा ब्लैंक, उसमें डिस्कें होती है, मालिकूल जिसको कहते हैं, मालिकूल्स, ब्रेन मालिकूल्स, उसमें फीड होना शुरू होता है। सबसे पहले क्या फीड होता है? मदर टंग्स। ठीक है, आप कभी बच्चे को देखा है जब पैदा होता है बच्चा, 2 घंटे तक उसका क्या सिचुएशन होती है, 2 घंटे के बाद उसकी क्या सिचुएशन होती है, 8 घंटे के बाद उसकी क्या वो अगर उसी प्रोसेस को आप समझ लो ना, उसको
غور سے اگر اس کو دیکھو تو آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ نظام ہے، جو سسٹم ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ 2 گھنٹے بچہ پہلے کیسے تھا، 2 گھنٹے بعد کیسے ہوا، پھر وہ آنکھیں کھولتا ہے، پھر وہ گگلنگ کرتا ہے، وہ پھر فیل کرتا ہے، پھر آگے پیچھے وہ دیکھتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ اس کا جو وجود جو ہے وہ اپنے فنکشن میں آ جاتا ہے، پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ مدر ٹنگ، یا آپ دیکھیں کوئی بچے میں نے ابھی نوٹ کیے ہیں، کچھ بچے مائیں ٹی وی کے آگے بٹھا دیتی ہیں، وہ چائنیز کارٹون دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی جاپنیز کارٹون دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ بچے کئی دفعہ ماں کہتی ہے پتہ نہیں میرا بچہ کیا بات کر رہا ہے، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے چائنیز، وہ چائنیز میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے، جاپنیز میں شروع کر دیتا ہے، تو اس کو فیڈ ہوتا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مارننگ، انسان کی لائف کی مارننگ۔ تو اس کی مارننگ شروع ہو جاتی ہے، صبح اس کی شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ دوپہر تک، آفٹر نون تک پہنچنے میں اس کو سارا پروگرام فیڈ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا اسکول شروع ہو جاتا ہے، اس کی ایجوکیشن شروع ہو جاتی ہے، استاد اس کو فیڈ کرتے ہیں، اس کو نالج بڑھاتے ہیں۔ تو بچوں کی جو پرورش ہے، بچوں کی جو بیسک مارننگ ہے، اگر مارننگ پہ وہ جیسے کہتے ہیں نا، مارننگ کو ایکسرسائز کرنی چاہیے، مارننگ کو یہ کرنا چاہیے، مارننگ کو بریک فاسٹ تگڑا کرنا چاہیے، مارننگ کو دہی کھانا چاہیے، مکھن کھانا چاہیے، تاکہ آپ کا برین سٹرانگ ہو، آپ کی باڈی سٹرانگ ہو۔ اسی طرح بچے کی مارننگ کی پرورش جو ہے وہ بڑی اچھی اور سٹرانگ کرنی چاہیے۔ جب وہ نون تک جاتا ہے، دوپہر تک جاتا ہے، تو کڑیل جوان بن جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میرے اندر میں ہی جوان ہوں، میں ایک بہت طاقتور ہوں، میں اس دیوار کو مکہ ماروں، دیوار گرا دوں، میں جمپ ماروں، یہ مکان کے اوپر سے گزر جاؤں۔ وہ اپنے آپ کو بہت ہی سٹرانگ مانتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں۔ آفٹرنون شروع ہو جاتی ہے، وہ اپنے کام کاج شروع کر دیتا ہے، اپنی زندگی کا آغاز کر دیتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اس کو لائف کا پیٹرن جو ہے وہ پھر سوچنا، اس کے بچے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ میں ابھی گھر بناؤں گا۔ وہ گھر بناتا ہے، اپنی پراپرٹی بناتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کچھ کرتا ہے، وہ جاب کرتا ہے، وہ بزنس کرتا ہے، وہ ڈفرینٹ پیٹرن پہ چلتا 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 جب اس کی شام ہوتی ہے، شام ہو جاتی ہے، اس کا جو اولڈ ٹائم شروع ہوتا ہے، تو وہ ریٹائرمنٹ ہوتی ہے اس کی، کسی جگہ جاب کر رہا ہوتا ہے تو وہ ریٹائر ہو جاتا ہے۔ جب وہ ریٹائر ہوتا ہے، شام اس کی ہوتی ہے، تو شام بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ بچے سو رہے ہیں یا بچے کہیں پارٹی کر رہے ہیں اور پیرنٹس گھر میں اکیلے ہوتے ہیں یا باپ اکیلا ہوتا ہے، تو اس کو اپنے ساتھی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ شام بڑی ڈیفیکلٹ، رات بہت ڈیفیکلٹ شروع ہو جاتی ہے اس کی۔ تو جب وہ ریٹائر ہو کے گھر جاتا ہے، اس کے پاس ایکسپیرینس کا ایک خزانہ ہوتا ہے۔ پھر وہی بچے کیا کرتے ہیں، وہ باپ سے یا ماں سے اوائڈ کرتے ہیں، کوئی بات بھی کرنی ہو، بزنس ٹاک بھی کرنی ہو، بھائی نے بات کرنی ہو، تو وہ کہے گا وہ بابا کو رہنے دو، ادھر سائڈ پہ ہو کے بات کرتے ہیں، اس دکان کا کیا کرنا ہے، اس بزنس کا کیا کرنا ہے۔ باپ سے مشورہ نہیں لیں گے۔ کئی تو باپ جو ہیں وہ اس کو سمجھ جاتے ہیں سچویشن کو، اور وہ چپ ساتھ لیتے ہیں۔ کئی جو ہیں وہ پھر پروٹیسٹ کے ایکشن میں آ جاتے ہیں کہ مجھ سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا، میری لائف کا ایکسپیرینس ہے، میری جاب کا ایکسپیرینس ہے، میں نے زندگی گزاری ہے، 40-50 سال فیلڈ میں رہا ہوں، یہ بچے مجھ سے نہیں پوچھ رہے۔ خیر اینی وے، رات اس کی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ جب وہ بیمار ہو جاتا ہے، چار بچے بھی کہتے ہیں بابا آپ چھوڑ دیں، آپ ریٹائر ہو چکے ہیں، آپ ایسا کریں نماز پڑھا کریں، اللہ اللہ کیا کریں۔ ماں کو بھی کہتے ہیں ماں نماز پڑھا کرو، اللہ اللہ کیا کرو۔ آپ وہ گھر سے بھی اس کو ریٹائر کر دیتے ہیں، جاب سے تو ریٹائر ہوتا ہے، گھر سے بھی ریٹائر ہو جاتا ہے۔ پھر وہ چارپائی پہ جب پڑتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تکلیف میں گزر رہا ہوتا ہے، تو کئی جگہ پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ 2 مہینہ چارپائی پہ ہے، 2 مہینے چارپائی پہ، تو اس گھر کی جو رشتہ دار ہیں یا عورتیں ہیں، وہ دعا مانگنا شروع کرتے، یا اللہ اس کو اٹھا لیں۔ تو میں نے ایک دو سے پوچھا بھی تھا کہ یہ آپ
اس کی صحت کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ کیوں کہتے ہیں یا اللہ اس کو اٹھا لے؟ ہم سے جی دیکھا نہیں جاتا تکلیف میں. وہی بندہ جو ہے جس کا لائف کا زیادہ حصہ فیملی کو سپورٹ کرتے ہوئے، فیملی کو اس جگہ پہ لاتے ہوئے گزرتا ہے، اب وہ ان پہ بھاری ہو جاتا ہے. جیسے ہی اس کی روح پرواز کرتی ہے، سارے رشتہ دار، گھر والے فوراً جی جنازہ کرو، جنازہ کرو جی، جلدی کرو جی، جنازہ لیٹ نہیں ہونا چاہیے، جلدی کرو جی، بلاؤ جی اس کو کوئی شاور دے. تو وہ کسی کو بلاتے ہیں، مسافر کو یا کسی کو مسجد سے، لاؤ جی اس کو پھٹے پہ ڈالو شاور. پھر ان کے پاس اس کے کپڑے اتارنے کا ٹائم نہیں ہوتا، فوراً وہ کینچی سے کاٹیں گے یا پھاڑ دیں گے، جلدی کرو جی پھٹے پہ ڈالو، کینچی لاؤ جی کاٹے اس کی قمیض، کاٹیں اس کی. وہ پھٹے پہ ڈال کے اس کو جب نہلایا جاتا ہے تو فوراً ان کا ہوتا ہے کہ جی اس کی جنازہ کریں اور دفنا دیں اس کو. جیسے ہی اس کو دفنا کے آتے ہیں، دوسرے دن اپنی تیسرے دن ریگولر روٹین پہ شروع ہو جاتے ہیں. اس کے جو بلانگنگ، جس گھر کو اس نے بنایا ہوتا ہے، اس گھر سے وہ جلدی جلدی نکالتے ہیں اس کو، جلدی کرو دفناؤ اس کو. اس کی جو بلانگنگ ہوتی ہے، جیسے اس کے شوز ہو گئے، اس کے کپڑے یوز والے ہو گئے، اس کا بسترا ہو گیا، اس کی چارپائی ہوگی، میں نے دیکھا ہے پاکستان میں فوراً کہتے ہیں جی یہ مرنے والے کے کپڑے غریبوں کو دے دو، یتیموں کو دے دو، جوتے یتیموں کو دے دو، اس کی چارپائی فلانے کو دے دو، اس کا بسترا فلانے کو دے دو، اس کا کمبل فلانے. وہ گھر سے اس کی بلانگنگ بالکل نشان مٹا دیتی ہے جس نے وہ گھر بنایا ہوتا ہے. تو یہ انسان کی حقیقت ہے. جب وہ میرے بھائی جب وہ مرتا ہے، اس کی باڈی ڈیزالو ہوتی ہے، ہندو اس کو آگ میں کریمیٹ کرتے ہیں یا چیمبر میں کرتے ہیں. اگر اللہ اس کو کریٹ کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے ایک بوند سے، تو اللہ دوبارہ اس کی باڈی کو جوڑ سکتا ہے، اللہ دوبارہ اس کو بنا سکتا ہے، اس کو کریٹ کر سکتا ہے ججمنٹ والے دن، میشر والے دن. یہ اللہ کے لیے کوئی امپاسبل چیز نہیں ہے. اب آتے ہیں دوسرے کویشچن پہ. یہ جو مذہب ہے نا، یہ بہت بڑا ڈرامہ ہے، چاہے ہندو ہے چاہے کرسچن ہے. اس میں بہت سارے فالوور ہیں. جیسے مسلم جو ہیں، یہ بہت بظاہر آپ کو بہت مذہبی نظر آئیں گے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں یا پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں یا چرچ بھی جاتے ہیں. جیسے مسلمہ کذاب تھا نا اسلام میں، اس کے بہت سارے فالوور تھے، ابھی بھی اس کے بہت سارے فالوور ہیں. تو وہ مسجد میں رہتا تھا، وہ نمازیں بھی پڑھتا تھا، وہ تویز بھی کرتا تھا، دم بھی کرتا تھا، سارے کام. بظاہر وہ بہت ہی مذہبی، اور اس کو بہت سارے فالوور ہو گئے تھے. مسجد زرار نام ہے اس کا، جس کو شہید کیا گیا تھا مسلمہ کذاب کی. اس طرح کے ہندوؤں میں بھی بہت سارے. میری ایک دفعہ ایک بہت ہی اچھے ریٹائرڈ پولیس آفیسر ہیں، ان سے میری بات ہوئی، انڈیا سے تھے. تو انہوں نے مجھے ہندو تھے وہ، انہوں نے مجھے بات سنائی. کہتے ہیں اشفاق بھائی میں انڈر کور تھا گجرات میں، انڈیا میں. تو میں نے مسلم کا حلیہ بنا لیا اور داڑھی رکھی ہوئی تھی، اور میرا نام بھی، آئی ڈی بھی میں نے اس مسلم کی بنا لی، اور میں نے یہ کاروبار شروع کر دیا. یہ جو گاؤں ماتا کا چکر ہے نا، وہاں پہ گاؤں ماتا کا، گائے کا. پہلے تو میں ہندوؤں سے کہتا ہوں یہ تم اپنی ماں مانتے ہو اس کو، گائے کو. خود تم اے سی ایئر کنڈیشن میں رہتے ہو، تمہاری مائیں سڑک پہ دھکے کھا رہی ہیں، کبھی کہاں سے وہ گند کھا رہی ہیں، کبھی کہاں سے گند کھا رہی ہیں. ماں تمہاری باہر دھکے کھا رہی، خود تم ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہو. تمہاری ماں کو جو مرضی آتا ہے پکڑ کے لے جاتا ہے. باپ کا پتہ ہی نہیں اس ماں کی کا، یا وہ جو بچے دیتی ہے. تو وہ مجھے بتانے لگا کہ ہم نے ایک دفعہ اسٹرنگ آپریشن کیا تھا. یہ بجرنگ دل جو مذہبی جماعت ہے وہاں پہ، یا یہ باندر سینا RRS جو ہے، اس کے لوگ جو تھے نا بہت مذہبی، جو مختلف جگہ پہ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، ایریا جیسے ونڈے ایریا کور کرتے ہیں نا، کہ یہ میرا ایریا ہے، یہاں سے آگے اس کا ایریا. بجرنگ دل والا جو لیڈر ہے وہاں سے اس کا. تو کہتا ہے وہ جو ٹرک تھے نا جس پہ گائے مسلمان لے کے جاتے تھے، تو انہوں نے چیک پوسٹیں بنائی ہوتی تھی. تو وہ گائے کو گزرنے دینے کے لیے، دوسری اسٹیٹ میں جانے کے لیے جہاں ذبح ہوتی ہے. حالانکہ انڈیا جو بیف کا بہت بڑا سپلائر ہے، انڈیا خود بیف کا اوورسیز بہت زیادہ بیف آتا ہے اس کا. تو وہ فی ٹرک جو ہے نا ہم سے 20,000 روپیہ لیتے تھے. تو کہتا ہے ایک دن میں نے نا وہ جو ان کا لیڈر تھا بڑا بجرنگ دل کا، اس سے ملنے گیا. تو بڑی مورتیاں شورتیاں بھگوان لگائے وہ بیچ میں بیٹھا ہوا. تو وہ میں نے اس سے کہا جی کہ میں آپ سے ڈیل یہ کرنا چاہتا ہوں، میرا بہت سارا مال جائے گا، تو تھوڑا ریٹ کم کرے، پیسے نہیں بچتے.
تو اس نے بولا کہ نہیں یار یہ ہمیں حصہ دینا ہوتا ہے، آگے تک حصہ دینا ہوتا ہے. تو دوسرا کہتا ہے میں نے کویسچن بولا کہ میں نے بمبے لے کے جانا، اس نے بولا دوسری اسٹیٹ میں لے کے جانا، اس نے بولا میں گجرات اسٹیٹ کا میں ذمہ دار ہوں، آگے دوسرا کوئی بجرنگ دل کا یا مذہبی لیڈر ہوگا جو اس سے آپ کو ڈیل کرنی پڑے گی کہ وہ کتنے پیسے لیتا ہے ٹرک گزارنے کے وہاں سے. تو ڈیل کیا ہوتی تھی اس کی کہ جی فی ٹرک 20,000 روپیہ دینا ہے، اور جتنی گائے ہیں اس میں جب وہ ذبح ہوں گی اس کے جو ہیڈ ہیں وہ واپس لا کے ان کو دینے ہیں. وہ کہیں اور بیچتے تھے، اوورسیز بیچتے تھے. تو میں نے کہتا پھر یہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو لوگ مسلمانوں کو آپ مارتے بھی ہو، کہتا جی کبھی کبھی ہمیں بندے کو مارنا بھی پڑتا ہے تاکہ ہمارا خوف رہے. تو اس طرح کے جو مذہبی ہوتے ہیں نا، یہ بظاہر کچھ اور نظر آتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. بظاہر آپ کو بڑے علماء، بڑے مفتی، لیکن اندر کی کہانی ہے کچھ اور ہی ہوتی ہے ان کی. جیسے پاکستان کے مفتی علماء ہیں، پالیٹکس سے جب پیسے لینے ہوتے ہیں تو وہ پھر ان کے فتوے بھی لگاتے ہیں، ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. اس طرح کی ایک مذہب میں بہت سارے مسلمہ کذاب ہیں جو ڈرامے ہیں. تو یہ ہر مذہب میں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف اسلام میں ہی ہے، یہ ہندوؤں میں بھی بہت زیادہ، یہودیوں میں بھی میں نے دیکھے ہیں. اور ان کے ربائی بھی پیسے لے کے سرٹیفکیٹ کوشر کا دے دیتے ہیں، ہم کہتے بناؤ جو بنانا، اوپر لوگو لکھ دو بس. ہر مذہب میں اس طرح کے لوگ، جیسے کرسچن ہے، وہ پریس جو ہوتا ہے، فاسٹر جو ہوتا ہے، وہ آپ کوئی جرم کرتے ہیں تو چرچ میں جاتے ہیں، وہاں ایک کنفیشن باکس ہوتا ہے، تو اس میں وہ کھڑا ہوتا ہے تو آپ کنفیس کرتے ہیں کہ جی میں نے وہ پچھلے ہفتے مجھ سے چوری ہو گئی تھی یا فلانا گناہ ہو گیا تھا. تو وہ اندر سے پھر اس کو کہتا تمہارے لیے دعا کی جائے گی، تم اس چرچ کو جو ہے نا $2,000 یا $1,000 دو. تو یہ اس طرح کی جو معافی نامے ہیں یا ڈیلیں ہر مذہب میں ہوتی ہیں. تو میں بس یہ آپ کے کویشچنوں کا جواب، اللہ تعالیٰ بالکل ہر پاسبل اللہ تعالیٰ کے لیے وہ آپ کو کریٹ بھی کر سکتا ہے دوبارہ. اور انشاءاللہ جو ہے نا میرے خیال میں آپ کی جو یہ غلط فہمی ہے کہ کئی جو کریمیٹ ہو جائیں گے وہ ایشز بن جائیں گی، خاک بن جائیں گی، دوبارہ کیسے اکٹھی ہوگی. اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز پاسبل ہے، کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، محفوظ رکھے شیطانوں سے. اور یہ ویڈیو جو ہے اس کو لائک کیا کرو بھائی، سبسکرائب کیا کرو، فارورڈ کیا کرو، کسی نہ کسی بچے کے کام آ جائے گی. کچھ لوگ ہیں پاکستان میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا پیسہ آتا ہے، اکڑ اس میں اتنی ہو جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میرا جو ابھی آفٹر نون شروع ہو گیا یا میری شام بھی آنے والی ہے. ان کی جو چال ڈھال ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ فرعون کے باپ ہے. تم سے بڑے بڑے یار فرعون آئے، تم سے بڑے بڑے شداد آئے، تم سے بڑے بڑے ہلاکو چنگیز خان آئے، جن کے پاس پورے تمہارے پاس تو کچھ دو چند پراپرٹیاں ہوں گی یا چند پمپ ہوں گے یا چند ملینز ہوں گے روپیز. اس کی بنا پہ آپ لوگ فرعون کی طرح ایکٹ کرتے ہو، فرعون کی طرح چلتے ہو. میرے پاس جو چیز ہے دوسرے کے پاس نہیں ہونی چاہیے، کیوں آئی اس کے پاس؟ اس طرح کی سوچ جو ہے نا، وہ میں ان کو کہتا ہوں یہ سکنس، مینٹلی سکنس، یہ دماغی مریض ہیں. یہ لوگ جو اس طرح کا ایکٹ کرتے ہیں نا وہ دماغی مریض ہیں، جن کے پاس تھوڑے سے پیسے آ جاتے ہیں. اور وہ اگر ان کا پیچھے 30 سال 40 سال چلے جاؤ نا، باپ دادا پہ چلے جاؤ یا ان پہ چلے جاؤ، تو وہ ایک مڈل کلاس یا عام فیملی ہوتی ہے. یہ موسٹلی وہی لوگ کرتے ہیں جو نئے امیر اور نئے اگلی جنریشن کے پاس پیسے آتے ہیں، تو پھر وہ ایکٹ ایسے ہی کرتے ہیں. وہی کنگ آف دا پویلین ہے، ان کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، وہی ماسٹر ہیں، وہی یہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے اور ان کو سیدھے رستے پہ لائے. ان کا آفٹر نون شروع ہو گیا، کسی کی شام شروع ہو گئی ہے، کسی کی رات شروع ہو گئی ہے. جانا تو سب نے، ہر چیز چھوڑ کے جانی، ساتھ لے کے نہیں جاتے. میرے والد صاحب کہتے تھے کبھی کفن کی پاکٹ دیکھی ہے؟ کفن کی پاکٹ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ آپ لے جا ہی کچھ نہیں سکتے. لے جا صرف وہی سکتے ہو جو اچھے کام کرتے ہو. اچھے کام میں پہلے بھی کہتا ہوں، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اچھے کام کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر پیسے نہیں نا، تو کوئی بوڑھا روڈ کراس کر رہا ہے، اس کو پکڑ کے روڈ کراس کرا دو. کوئی پتھر پڑا ہوا ہے رستے میں، اٹھا کے پتھر پہ، وہ بھی بھلائی میں آتا ہے، وہ بھی اچھائی میں آتا ہے. اگر ایک روٹی یا آدھی روٹی کو بھوکا ہے اس کو دے دو. میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ چیریٹی جو ہے نا وہ پیسوں کی کرتے رہو. جس کے پاس ہیں اس کو کرنے چاہیے. میں نام نہیں لینا چاہتا، میں نے بہت سارے لوگوں کا امریکہ میں، یورپ میں بہت
ڈفرینٹ وے پہ جو میں مینشن نہیں کرتا، بہت ہی آگے جا کے میں نے لوگوں کی ہر جگہ ہیلپ کی ہے، ہر مشکل میں ہیلپ کی ہے. بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہیں پرانے، اور پاکستان میں بھی میں اکثر جب بھی میرے پاس ہوتا ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ہر وقت ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی رہتا ہوں، تو دعا بھی نہیں کرتا کہ مجھے پیسے چاہیے. مجھے اتنے ہی پیسے مل جاتے ہیں جتنی میری ضرورت ہوتی ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو حج بھی کروایا ہے، عمرہ بھی کروایا ہے، ان کے سال سال پورا ہاسپٹلوں میں ٹریٹمنٹ کروائی ہے پاکستان میں. بہت ساری ماؤں کی ٹریٹمنٹ کروائی ہے، بہت ساری بچیوں کے جہیز میں نے، بہت ساری یتیموں کو میں نے سپورٹ کیا، اور ابھی تک کر رہا ہوں. جب تک میری زندگی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور میں کرتا رہوں. بہت سارے مسئلوں پہ میں نے لوگوں کے مسئلے جو ہیں وہ سلجھائے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے، دو بھائی جھگڑا کر رہے ہوں تو ان کا جھگڑا ختم کراؤ، دو نیبر جھگڑا کر رہے ہیں تو ان کا جھگڑا ختم کراؤ. کسی کی پرابلم ہے اس میں بیٹھ کے ان کو سیدھا رستہ دکھاؤ. کوئی بچہ غلط چل رہا ہے، جیسے آج کل بچے جو ہے نا، میں پاکستان میں دیکھ کے آیا ہوں، یہاں تو لوگ اب واپس آنا شروع ہو گئے. کچھ سال پہلے تھے اس طرح کے، 30-40 سال پہلے، یہ پنکھ ٹائپ، کسی نے وہ منگوز سے ادھر بٹھایا ہوتا تھا، کسی کے بال ایسے ہوتے تھے، کسی نے پیئرسنگ، لڑکیاں ناک میں، ہونٹوں پہ، ادھر ادھر کہاں باڈی کے ڈفرینٹ پارٹ جو میں مینشن بھی نہیں کر سکتا، تو ادھر پیئرسنگ. ابھی یہ چیزیں یہاں ختم ہو چکی ہیں اور وہاں شروع ہو گئی ہیں. میں گیا ہوں پاکستان، دیکھ کے آیا ہوں، نازک نازک کلائی ہیں ان بچوں کی، اتنی اتنی کلائی ہیں. یہ ریسٹ جو ہے، تھائی کا تو چھوڑ ہی دینا کہ تھائی بھی ہے، وہ ایسے ہی لگتا ہے کسی چھوٹے سے برڈ کی تھائی چل رہی ہے اس کے ساتھ. تو فیشن ان کے دیکھیں، ٹائنی ٹائنی نسلیں پیدا ہو رہی ہیں. کوئی لگتا نہیں آپ کو جوان مردانہ، جس میں مردانہ نظر آئے نا، مردانہ وجود نظر آئے، وہ بھی نہیں. پہلے لوگ پسند کرتے تھے عورتیں، اب لڑکیاں بھی اس طرح کے یہ ٹائنی مائنی چوزے جو ہے نا ان کو پسند کرتی ہیں. تو بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں جو ابھی بھی اپنے بچوں کی پرورش بڑی اچھی کر رہے ہیں، اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان کی ابھی صبح شروع ہوئی ہے، پھر دوپہر ہوگی، پھر شام ہوگی، شام تک تبھی پہنچے گا، رات تبھی پہنچے گا اگر اس کی پرورش صحیح کریں گے. تو زندگی تو اللہ تعالیٰ نے جتنی آپ کو دی ہے، چند سال دیے، چند دن دیے، چند ڈکیٹ دیے، 10 سال دیے، 20 دیے، 30 دیے، 60 دیے، 80، وہ گزرنی تو ہے. کئی بچے آتے ہیں وہ ایک دن کے مہمان ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں. والدین روتے ہیں شاید. میں سب کو کہتا ہوں، ہر نقصان میں اللہ کی کچھ بہتری ہوتی ہے، ہر نقصان میں اللہ کی کچھ نہ کچھ بہتری ہے، اس کا راز چھپا ہوتا ہے. اس پہ افسوس مت کیا کرو، اس پہ رویا مت کرو، اللہ کا ہر وقت شکر ادا کیا کرو. کسی میں کچھ 4-5 سال میں بڑی اذیت سے گزرا. کچھ کیسز چلے یہاں پہ، اکیلا تھا، فائٹ بھی کر رہا تھا 5-6 ڈفرینٹ کورٹ پہ، 38 چارجز تھے. وہ چارجز بھی بلونی اور فیک تھے. میں کسی کو ہیلپ کرتے کرتے خود ہی اس میں پھنس گیا تھا. میں میرا کافی نقصان ہوا، بزنس میرے کافی چلے گئے، فنینشلی زیرو پہ ہو گیا، بالکل وہاں سے اوپر سے یہاں زیرو پہ آ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا، میں کیسوں میں بھی فارغ ہوا، پھر زیرو سے سٹارٹ کیا، پھر 3 سال میں دوبارہ اس پوزیشن میں آ گیا. تو بالکل ذہنی طور پہ بڑی مطمئن لائف گزار رہا ہوں، بڑی پرسکون لائف گزار رہا ہوں. کبھی میں نے اللہ سے دعا نہیں کی کہ مجھے پیسے چاہیے یا مجھے یہ چاہیے. مجھے میری ضرورت کی چیزیں اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے. ان چیزوں میں پڑھتا ہی نہیں میں کہ میں یہ جو کل میں نے بات کی تھی، یہ گاڑیوں کی اور سیل فونوں کی، ان چیزوں میں جاتا نہیں. میں ان بیوقوفوں کی طرح اس گروپ کا ممبر نہیں بننا چاہتا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے، صحت مند رکھے. سب کے لیے دعا کیا کرو، صبح اٹھتے ہو الحمدللہ رب العالمین پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو ایک اور چانس دیا اس دنیا میں دیکھنے کے لیے، اس دنیا کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے. اللہ حافظ.